अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल जोलॉजी उर्दू नॉवेल्स गैलरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ नॉवेल बाराने इश्क। ये वापस से शुरू किया है, राइटर ने अपनी नई एपिसोड्स भी लिखी हैं। बहुत माजरत के साथ कि नॉवेल बीच में अधूरा छूट गया था, लेकिन मुझे आप लोगों से शिकायत भी है कि नॉवेल को आप लोगों ने इतने ज़्यादा मैसेजेस किए लेकिन इतने ज़्यादा रिव्यूज़ नहीं दिए, इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए। मेरी नॉवेल बाराने इश्क की रील्स कई जगह पे, इंस्टाग्राम पे और बहुत जगह शेयर हुई और मिलियंस पे उस पे व्यूज़ भी गए, लेकिन राइटर्स ने और टिकटॉक जो अकाउंट होल्डर्स हैं उन्हें इतनी ज़्यादती की। उन्होंने बाराने इश्क की रील्स शेयर की लेकिन दूसरे नेम के साथ और दूसरे राइटर नेम के साथ। ये लोग कहीं से भी नॉवेल्स को की रील्स को पिक कर लेते हैं और फिर उसको अपनी मर्जी से शेयर करते हैं। नॉवेल बाराने इश्क लिखा है मलाइका रफ़ी ने और ये नॉवेल जो लॉजी यूट्यूब चैनल पर पोस्ट हो रहा था, लेकिन कहीं पे भी राइटर का नेम मेंशन नहीं किया, नॉवेल का नेम भी गलत लिखा और चैनल का तो कहीं मेंशन, आप जब राइटर को मेंशन नहीं किया तो चैनल क्या हैसियत रखता है। मैं आपको बता दूं, बाराने इश्क मैंने शुरू किया था नॉवेलिस्तान चैनल पर और ये मलाइका रफ़ी राइटर हैं, उन्होंने लिखा है। फेसबुक अकाउंट भी है उनका मलाइका रफ़ी नॉवेल्स के नाम से, इंस्टाग्राम अकाउंट भी है उनका मलाइका रफ़ी नॉवेल्स के नाम से और टिकटॉक अकाउंट भी है उनका मलाइका रफ़ी नॉवेल्स के नाम से। नॉवेलिस्तान यूट्यूब चैनल पे मैंने ये नॉवल शुरू किया था, फिर नॉवेलिस्तान पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ गई और मेरे चैनल डीमोनेटाइज हो गया, तो मैंने नॉवेल्सोलॉजी चैनल बनाया और इस पर मैंने उसकी बाकी की एपिसोड 16 नंबर तक एपिसोड जो है ना इसके ऊपर अपलोड की। अब इसकी एपिसोड नंबर है 17 जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन मैं तमाम टिकटॉक अकाउंट होल्डर से और इंस्टाग्राम अकाउंट होल्डर से यही कहूँगी, अगर आप किसी की कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको सही नाम से यूज़ करें। अपने मर्ज़ी के नाम उनको ना दें, एटलीस्ट राइटर को तो क्रेडिट दें। चैनल को भले देना दें लेकिन राइटर को सही सही नाम और सही राइटर नेम के साथ तो उसको ज़रूर शेयर करें। चलें, बहुत अरसे बाद आई हूँ, शुरू करते हैं अपनी एपिसोड, बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवेल का नाम है बाराने इश्क, एपिसोड नंबर है इसकी 17, राइटर है इसकी मलाइका रफ़ी और ये नॉवेल आप पढ़ रहे हैं नॉवेल्सोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। माइकल, वो बिना इधर उधर देखे तेजी से क्लब में दाखिल होती, माइकल को आवाज़ देती, उनके प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ रही थी जब अंजलि से सामना हुआ। अरे असल, तुम कहाँ थी? अंजलि ने खुशगवार हैरत से पूछा था, जबकि वो परेशानी से इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। माइकल कहाँ है अंजलि? वो वहाँ। अंजलि के इशारा करने पे वो तेजी से उसी रूम की तरफ बढ़ी थी। अंजलि की बात मुकम्मल सुनी भी नहीं थी उसने। माइकल, दरवाज़ा खुलते ही माइकल और जॉर्ज अपनी जगह पे खड़े हो गए। असल, क्या हुआ? सब ठीक तो है? माइकल उसकी तरफ बढ़ा था। वो अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर को पुलिस ले गई, उसने रोते हुए बताया। शिट! माइकल ने अपने लब खींचे थे। कब? अभी, आज सुबह। क्या हुआ है? असल परेशानी से दोनों को देखने लगी जब माइकल अपना मोबाइल पैंट पॉकेट से निकालने लगा। अनीता के केस में उसे ले गए हैं। डोंट वरी, मैं करता हूँ बात। माइकल ने उसे तसल्ली देते मोबाइल कान से लगाता साइड पे हो गया, जबकि असल जॉर्ज और अभी कमरे में दाखिल अंजलि को देखने लगी। जॉर्ज, क्या हुआ है अनीता को? क्या किया है अलेक्जेंडर ने? जॉर्ज ने एक नज़र माइकल की पुश्त पे डाली थी और फिर असल को देखने लगा। अलेक्जेंडर ने अनीता और डेविड को डार्क रूम में रखा था और उनके हाथों पे केमिकल्स। माइकल की घूरी पे उसने बात अधूरी छोड़ दी थी। क्यों? वो दोनों को सवालिया नज़रों से देख रही थी जब अंजलि के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। अब कोई उसकी हनी फ्रेशर को टीज करे तो तुम्हें क्या लगता अलेक्जेंडर उसे सही सलामत छोड़ देता था? और यहाँ तो बात तुम्हारी इज्जत की थी माय डियर असल, अंजलि उसे खुद से लगाते कह रही थी,
جبکہ اصل سہمی نظروں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ گینگسٹر ہے الیگزینڈر، جو سب کو مارتا پھرتا ہے۔ جارج لیٹس گو۔ مائیکل اور جارج باہر نکلنے لگے تھے۔ میں بھی جاؤں گی، اصل نے بے چینی سے کہا تھا۔ اصل تم یہیں رہو، تمہارا جانا وہاں ٹھیک نہیں ہے۔ انجلی خیال رکھو اصل کا، مائیکل اسے نرمی سے کہتا جارج کے ساتھ باہر نکلا تھا، جبکہ اصل پریشان نظروں سے انجلی کو دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوتا، وہ الیگزینڈر دا گریٹ ہے، ابھی دیکھنا پہنچ جائے گا یہاں، کھڑوس باس میرا۔ انجلی نے مسکراتے ہوئے اسے تسلی دی تھی، جبکہ وہ انگلیاں مروڑتی وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ صبح فریش سا وہ ڈائننگ ٹیبل پہ آیا تھا۔ ناشتہ ٹیبل پہ سجا ہوا تھا اور یمنا کھوئی کھوئی سی بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ گڈ مارننگ، ایک گہری نظر یمنا کے روٹھے روٹھے چہرے پہ ڈالتا وہ بیٹھ گیا۔ گڈ مارننگ، یمنا آہستگی سے کہتی چائے کے گھونٹ بھرنے لگی۔ وہ اپنے تئیں ناراض تھی دہمیر سے، تبھی خاموش تھی، جبکہ ناشتہ کرتا دہمیر ایک نظر اس پہ ڈال رہا تھا۔ گھر پہ رہ رہ کے تم بور بھی ہوتی ہوگی، باہر کیوں نہیں جاتی اپنی فرینڈز کے ساتھ؟ یاد آیا تمہاری فرینڈ اصل آفس نہیں آ رہی، سیل بھی آف ہے اس کا۔ یمنا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، اس کا انداز نارمل تھا، لیکن یمنا کو اپنا ہی دماغ سلگتا محسوس ہوا تھا، تبھی دانت پیستی بولی تھی، اصل کا نکاح ہو گیا الیگزینڈر سے۔ تیمیر نے بے حد اچانک نظر اٹھا کے اسے دیکھا تھا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ الیگزینڈر، وہ تو نان مسلم ہے۔ تیمیر کی لہجہ بے تاثر تھا، وہ پھر سے اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ مسلمان ہے وہ، تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ یمنا اسے غور سے دیکھتی نہ جانے کیا جاننا چاہ رہی تھی۔ خوشی کی کیا بات؟ اب تمہیں اپنے پاس رکھنے کا کوئی مقصد نہیں رہا میرے پاس، اس نے کندھے اچکاتے کہا تھا، اور یمنا نے ٹوٹتے دل کے ساتھ اس ستمگر کو دیکھا تھا جو کتنی آسانی سے یہ بات کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لینی چاہیے تمہیں خان، یمنا اپنا لہجہ نارمل کرتی بولی تھی۔ کیوں؟ خان نے آئی برو اچکا کے اسے دیکھا تھا۔ کیونکہ وہ چیک کر لیں تمہارے سینے میں دل ہی دھڑک رہا ہے یا کوئی بہت بڑا پتھر رکھا گیا ہے جس سے میں اپنا سر پھوڑ رہی ہوں، یمنا تیز لہجے میں کہہ کے اب اسے گھور رہی تھی۔ دہمیر کرسی سے ٹیک لگا کے اسے دیکھنے لگا۔ مطلب تم جان گئی ہو یمنا کہ مجھ سے ریلیشن میں آنا مطلب کسی پتھر یا چٹان سے سر ٹکرانے کے مترادف ہے۔ یمنا نے آنکھیں بند کر کے اپنا سلگتا دماغ نارمل کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر آنکھیں کھول کے دہمیر کو دیکھنے لگی۔ میں بیوی ہوں، ٹیمپرری، دہمیر کہتا اپنی جگہ سے اٹھ کے کوٹ پہننے لگا۔ یمنا بھی ساتھ ہی کھڑی ہو چکی تھی۔ میں پیپرز پہ سائن ہی نہیں کروں گی، یمنا نے ضدی لہجے میں کہا تھا، جبکہ دہمیر اسے دیکھنے لگا۔ جب میں نکاح کروا سکتا ہوں تمہارا تو ڈائیورس پیپر پہ سائن بھی کروا سکتا ہوں مسز یمنا دہمیر خان۔ اس کے الفاظ مزید سلگا گئے تھے یمنا کو، دل بری طرح سے اداس ہو گیا تھا دہمیر کے لہجے سے۔ خان، وہ جو جانے کے لیے مڑا تھا پھر سے یمنا کو دیکھنے لگا۔ میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں خان، یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگی تھی۔ دہمیر کو عجیب بے چینی سی ہوئی تھی ان بھیگی آنکھوں کو دیکھ کے، لیکن سر جھٹک کے یمنا کے چہرے کو اس نے ہلکا سا چھوا تھا۔ گھر پہ پڑی مت رہو، بور ہوتی رہو گی، باہر نکلو، کلب جاؤ اپنی فرینڈز کے ساتھ، کوئی پارٹی رکھ لو، میں لیٹ آؤں گا آج، یہ سب کہتا وہ پھر سے مڑا تھا۔ خان، یمنا نے دھڑکتے دل کے ساتھ پھر سے اسے آواز دی تھی۔ دہمیر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جب یمنا اس کے قریب آئی تھی، آنکھیں مون کے اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھ کے وہ دھیمے سے مسکرائی تھی، گہرا سانس لے کے، جیسے دہمیر کی خوشبو کو خود میں اتارا ہو۔ دہمیر اس کے اس اقدام پہ حیران سا تھا۔ یاد رکھنا، اپنا خیال رکھنا خان، اور ہمیشہ تم سے بے پناہ محبت کرتی رہوں گی، وہ دہمیر کے لبوں پہ سرگوشی کر رہی تھی۔ دہمیر نے بھی بالکل اچانک اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے قید کیا تھا۔ اپنی شدتیں اس کی سانسوں میں اتار کے وہ دھیرے سے پیچھے ہوا تھا۔ یمنا کی آنکھوں میں محبت کا خمار سا تھا۔ مسکرا کے اس نے پلکیں جھکائی تھیں اور دہمیر اس پہ ایک گہری نظر ڈالتا مڑ کے لمبے ٹک بھر تھا۔
وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ یمنا بھیگی پلکیں اٹھا کے اسے جاتا دیکھنے لگی۔ میں تمہیں مکمل محبت بنا دوں گی خان، اس نے ہم کلامی کی تھی، انگلی کی پور سے اپنے آنسو چنتی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ لاؤنج میں وہ بے چینی سے ٹہل رہی تھی، بار بار گھڑی پہ نظر جا رہی تھی۔ شام ہونے والی تھی اور صبح سے الیگزینڈر پولیس اسٹیشن تھا۔ وہ پریشانی سے اپنے لب کاٹنے لگی۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھلا تھا، اصل کے قدم بھی رک گئے تھے۔ الیگزینڈر کے اندر آتے ہی وہ بنا سوچے سمجھے تیزی سے قریب جا کے اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ الیگزینڈر کو پہلے حیرت ہوئی تھی اور پھر پرسکون سا ہو کے اصل کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا بنایا تھا۔ اصل کچھ دیر اس کے سینے سے لگی رہی تھی، لیکن احساس ہونے پہ وہ جلدی سے اس سے الگ ہو کے پیچھے ہوئی تھی اور پھر اس سے نظریں چرانے لگے۔ میں پریشان ہو رہی تھی تمہارے لیے، اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ الیگزینڈر اسے نظر بھر کر دیکھتا چھونے لگا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتی اسے دیکھنے لگی۔ میں شاور لینے جا رہا، کہتے وہ مڑا تھا جب اصل کی بیجا بات پہ اس کے قدم رکے تھے۔ کیا کیا تھا تم نے انیتا کے ساتھ؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، وہ بنا مڑے بولا تھا۔ مجھے جاننا ہے، انیتا کو قتل کرنا چاہ رہے تھے تم کیا؟ ایک انسان کو مرنے کے لیے قید کر کے رکھ لینا کتنا آسان ہے تمہارے لیے؟ وہ پھر سے بولی تھی۔ الیگزینڈر نے مڑ کے اس کے قریب آیا تھا اور اس کا بازو جکڑ کے اس کی آنکھوں میں لب بھیجے دیکھنے لگا۔ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو کیا اسے زندہ چھوڑ دوں میں؟ وہ تقریباً گھبرایا تھا۔ اصل سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ تیار ہو جاؤ، کلب جانا ہے، پارٹی رکھی ہے۔ اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑتا وہ کہتا اوپر جانے کے لیے مڑا تھا۔ اصل نے گھور کے اس کی پشت دیکھی تھی۔ یہی بات محبت سے بھی کہہ سکتا تھا۔ ڈان، سائیکو، خپتی خڑوس، وہ اپنا بازو سہلاتے زیر لب بڑبڑائی تھی۔ جب الیگزینڈر سیڑھیاں چڑھتا رک کے اسے دیکھنے لگا اور اصل چوری پکڑے جانے کے ڈر سے ہی بوکھلا کے منہ موڑ گئی کہ کچھ بعید نہ تھا وہ پھر سے آ کے اس کا دوسرا بازو بھی توڑ دیتا۔ چپکے سے مڑ کے دیکھا تو وہ جا چکا تھا۔ وہ بھی سکون کا سانس لیتی سیڑھیاں چڑھتی اوپر بیڈ روم میں آئی تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، مطلب الیگزینڈر شاور لے رہا تھا۔ وہ سکون سے ڈریسنگ روم میں گئی تھی۔ وارڈروب سے اپنے لیے ڈریس نکال کے وہ چینج کرنے کا سوچ رہی تھی۔ شرٹ پہن کے وہ اب بیک زپ بند کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن اس کا ہاتھ نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ الیگزینڈر شرٹ لیس گیلے بالوں کے ساتھ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ اپنا زپ بند کرنے کی کوشش میں اصل اس سے ٹکرا گئی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھتی بوکھلا کے رخ ہی موڑ گئی۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے لب نیچے سوچا تھا دل ہی دل میں، اور پھر پریشان نظروں سے اس نے ایک چور نظر اس پہ ڈالی تھی جو سنجیدگی سے اپنے لیے شرٹ سلیکٹ کر رہا تھا۔ وہ سائڈ پہ کھڑی ہو کے پھر سے اپنا زپ بند کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ جس حالت میں تھا اصل اسے مدد کے لیے بھی نہیں کہہ پا رہی تھی۔ اف، اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ الیگزینڈر نے ایک آئی برو چکا کے اسے دیکھا تھا جو چہرے پہ پریشانی لیے کھڑی تھی۔ ہاتھ پشت پہ کیے بار بار زپ بند کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کے شرٹ کی زپ اوپر کرنے کے لیے الیگزینڈر نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، جبکہ اصل سانس روکے مرر میں اس کا عکس دیکھ رہی تھی۔ اس کا زپ بند کر کے الیگزینڈر نے ایک گہری نظر اس کے مرر میں نظر آتے عکس پہ ڈالی تھی۔ تم نے اپنے ڈیڈ کو کال کرنے کی کوشش کی تھی؟ اصل نے گھبرا کے الیگزینڈر کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا تھا۔ نہیں تو، کہہ کے وہ جلدی جلدی اپنے بال بنانے لگی، جبکہ الیگزینڈر مڑ کے اپنی شرٹ پہننے لگا۔ سوچنا بھی مت کبھی کہ تم کبھی کال پہ بات کرو گی یا اسے ملنے جاؤ گی، وہ سرد لہجے میں کہتا اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اصل بوکھلائی سی وہاں سے نکلنے کا سوچتی آگے بڑھی تھی جب الیگزینڈر اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور اصل اس کے سینے سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ خاموش نظروں سے وہ الیگزینڈر کو دیکھنے لگی جو اس کے چہرے پہ جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ کوئی کام تھا؟ اصل کو پوچھنا ہی پڑا۔ الیگزینڈر سر نفی میں ہلانے لگا، لیکن نظریں اب بھی اسی پہ تھیں۔ ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کے اس نے دراز سے کچھ نکالا تھا۔ اصل نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ ایک مخملی ڈبہ تھا جس میں سے رنگ نکال کے اس نے وہ ڈبیاں نیچے پھینک دی تھی۔
اصل کے چہرے پہ نظریں جمائے الیگزینڈر نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اس کے ہاتھ میں رنگ پہنائی تھی۔ یہ کس لیے؟ اصل حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس بات کی یقین دہانی کے لیے کہ تم میری بیوی ہو۔ الیگزینڈر سنجیدگی سے کہتا، کچھ اور ڈھونڈنے لگا دراز سے، جبکہ اصل الجھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سیدھا ہو کے اس نے ایک نازک سی چین اس کی طرف بڑھائی تھی۔ یہ بھی، وہ گفٹ کہتے کہتے رکا تھا اور لب نیچے اسے دیکھنے لگا، جبکہ اصل نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ پہنا کے دو گے پلیز؟ میں ہک نہیں لاک کر سکوں گی، اصل رخ موڑتے ہوئے بولی تھی۔ اپنے بال بھی سمیٹ کے اس نے سائڈ کندھے پہ ڈال لیے تھے۔ اسے چین پہناتے الیگزینڈر کی نظر اس کی گردن پہ نظر آتے تل پہ پڑی تھی، جو اس کی نازک گردن پہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس تل کو انگلی کی پور سے چھونے کی خواہش دل میں لیے وہ لب بھینچ گیا۔ نظریں چراتا وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تھینک یو، جبکہ اصل اس کی فیلنگ سے بے خبر اپنے بال پھر سے سمیٹتی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ اپنا کوٹ پہن کے وہ اصل کے قریب ہوا تھا۔ اپنا پرفیوم اٹھا کے خود پہ چھڑکتا وہ وہاں سے باہر نکلا تھا، جبکہ اصل اس کے یوں قریب آنے پہ اپنی سانس روکے ہوئے تھی کہ اصل کو ایسا محسوس ہوا تھا جیسے اس کے وجود کی خوشبو اس کے حواسوں پہ چھا گئی ہو۔ سر جھٹک کے خود کو ایک نظر مرر میں دیکھتی وہ بھی وہاں سے باہر نکلی تھی۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی، یا شاید ہمیشہ، نہ بولتے ہوئے بھی الفاظ بولتے ہیں، یا پھر احساس بولتے ہیں، یا پھر آنکھیں بولتی ہیں اور ہم چپکے چپکے نظریں چراتے ہیں۔ شاید ان کے بیچ بھی یہی کچھ چل رہا تھا، لیکن دونوں نظریں چرا رہے تھے ایک دوسرے سے یا پھر خود سے۔ ہاں یمنا بولو، وہ جو بے حد مصروف تھا لیپ ٹاپ پہ جب یمنا کی کال آئی تھی۔ کہاں ہو؟ یمنا کا لہجہ بے حد خوشگوار لگا تھا اسے۔ آفس، دمیر لیپ ٹاپ آف کرتا بولا تھا۔ میں کلب ہوں، یہاں فرینڈز کے ساتھ، اصل اور الیگزینڈر بھی انوائٹڈ ہیں، تو میں سوچ رہی تھی کہ تم بھی اگر آ جاؤ تو۔ یمنا دھڑکتے دل کے ساتھ اسے آنے کا کہہ رہی تھی، جبکہ دمیر کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ میری میٹنگ ہے یمنا، میں بزی ہوں، تم انجوائے کرو فرینڈز کے ساتھ۔ ڈرائیور کو کال کر کے بلا لینا جب بھی فری ہوئی پارٹی سے۔ اس کا لہجہ سرد تھا، یمنا کا دل جیسے بجھ گیا تھا، اس کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی تھی۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائی جہاں انجلی ریچل ہنس رہی تھی، جبکہ مائیکل اور جارج وہاں کی ڈیکوریشن دیکھ رہے تھے۔ پورے کلب کو بے حد خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ خان، یہاں سب ہیں، تم بھی آ جاتے تو، وہ جو کہہ رہی تھی جب دمیر نے اس کی بات کاٹی تھی۔ ہاں تو میں کہہ رہا ہوں انجوائے کرو سب کے ساتھ، مجھے یہ پارٹیز اینڈ فنکشن سے الرجی ہے، سو پلیز انجوائے یور ایوننگ، خیال رکھنا ہے اپنا۔ خان پلیز، یہاں سب، یمنا نے پھر سے کہنا چاہا تھا۔ اسٹاپ اٹ یمنا، تم جانتی ہو مجھے اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں ہے، سو ہیو فن، سرد موری سے کہتا۔ وہ کال ڈسکنیکٹ کر چکا تھا، جبکہ یمنا بھیگی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ سب کتنا خوش تھے، ہنس رہے تھے۔ کیا ہو جاتا اگر دمیر اس کی بات بھی رکھ لیتا اور آ جاتا، اس کا نام بڑھ جاتا۔ انجلی کی اس کے اداس چہرے پہ نظر پڑی تھی تو ریچل کے پاس سے اس کے پاس آئی تھی۔ اوئے مسز خان، کیا ہوا ہے؟ اتنے خوبصورت چہرے پہ یہ اداسی؟ جبکہ یمنا نظریں چرا کے مسکرانے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں تو، آئی ایم فائن۔ انجلی اس کے پاس بیٹھ کے اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگی۔ منع کر دیا مسٹر خان نے آنے سے یمنا۔ یمنا نے ایک بھیگی نظر اس پہ ڈالی تھی اور نظریں جھکا دی تھی۔ تب انجلی نے اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، بالکل بھی ٹینشن نہیں لو، میں خالہ ہوں بھائی، مجھے فکر رہتی ہے میرے بیبی کی۔ یمنا دھیرے سے مسکرائی تھی۔ خان کو یہ بھی نہیں چاہیے۔ اداسی اس کی آنکھوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں جانتی ہوں یمنا، تم بہت اسٹرانگ ہو، سب ٹھیک کر دو گی، بس ایسے ہی اسٹرانگ رہو، انجلی اسے سمجھا رہی تھی جب اس کی نظر سامنے دروازے کی طرف اٹھی تھی جہاں سے الیگزینڈر اور اصل آ رہے تھے۔ وہ دیکھو، دونوں میاں بیوی آ رہے ہیں، چلو۔ یمنا اپنے آنسوؤں کو پیتی مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کی طرف بڑھی تھی۔ اصل، میری جان، انجلی الیگزینڈر کو نظر انداز کرتی اصل کو باہوں میں بھر چکی تھی،
جب الیگزینڈر نے گھور کے اسے دیکھا تھا۔ جان کرنے کی اتنی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انجلی نے منہ بنا کے اسے دیکھا تھا۔ او جیکس، آپ بھی ہیں؟ میری آنکھیں پتھرا گئی تھی اصل کے حسن کو دیکھ کے۔ دھیان رکھنا، میں تمہیں بھی پتھر بنا دوں گا، الیگزینڈر ابرو اچکا کے کہنے لگا۔ اوکے جی میرے کھڑوس باس، انجلی نے دانت پیس سے کہا تھا۔ پھر وہ اصل سے ملنے لگی اور مائیکل اور جارج بھی الیگزینڈر اور اس کے قریب آئے تھے۔ ریچل ان کے لیے خوبصورت پھولوں کا بکے لائی تھی۔ ویلکم بیوٹیفل کپل۔ تھینک یو، اصل نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور ساتھ ہی بکے لیا تھا، جب کہ الیگزینڈر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اتنا رومانٹک ٹچ دینے کو کس نے کہا تھا؟ مائیکل اور جارج اسے دیکھ کے رہ گئے، جبکہ انجلی نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ کھڑوس باس کو کیا پتا رومانس کا؟ الیگزینڈر نے اسے جتاتی نظروں سے دیکھا تھا، جب جارج جلدی سے بولا، میوزک پلے کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں پارٹی کو، کہتے ہوئے وہ میوزک پلیئر کی طرف بڑھا تھا۔ سب ڈنر کرنے بیٹھ چکے تھے۔ الیگزینڈر نے نظر بھر کے اصل کو دیکھا تھا، جس کے چہرے پہ مسکراہٹ کھل رہی تھی، جو اس کی گرے آنکھوں کو بے حد خوبصورت بنا رہی تھی۔ یمنا نے اس منظر کو اداسی سے دیکھا تھا کہ وہ بھی یہ چاہتی تھی کہ ڈیمین اس کے ساتھ اس وقت یہاں ہوتا۔ سر جھٹک کے وہ ریچل اور انجلی کو دیکھنے لگی، جو اصل کے ساتھ کسی بات پہ ہنس رہی تھی۔ بے حد خوشگوار ماحول میں ڈنر کیا جا رہا تھا۔ اصل تھوڑی دیر بعد ایک چور نظر اپنے قریب بیٹھے الیگزینڈر پہ ڈال رہی تھی، جبکہ الیگزینڈر بھی وقفے سے ڈشز اس کی طرف رکھ رہا تھا۔ بات وہ جارج اور مائیکل سے کر رہا تھا، لیکن حسیات ساری کی ساری اصل کی طرف تھی۔ ارے واہ! جب اچانک مردانہ بھاری آواز پہ سب نے مڑ کے دیکھا تھا۔ ٹامس ادھام مسکراتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ الیگزینڈر نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ کے مائیکل اور جارج کو دیکھا تھا۔ اس کو کس نے دعوت دی تھی؟ جبکہ وہ دونوں نفی میں سر ہلاتے کندھے اچکا گئے۔ پیچھے اس کے 3 گارڈز بھی تھے، جو اپنے ساتھ گفٹ اور بکے لائے تھے۔ الیگزینڈر اپنی جگہ سے کھڑا ہو کے اسے سرد نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دانت پیستے غرایا تھا، جبکہ ٹامس مسکراتا اصل کو دیکھنے لگا، جو پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو تم انوائٹ نہیں کرتے، سوچا میں ہی آ جاؤں، اسے مسکرا کے کہتا۔ وہ اصل کے قریب آیا تھا۔ ہیلو اصل۔ وہ سب کو دیکھتی اپنی جگہ سے کھڑی ہو چکی تھی، جبکہ الیگزینڈر مٹھیاں بھینچتے خاموش کھڑا تھا۔ میں الیگزینڈر کا باپ ہوں، ٹامس ادھام، وہ اصل کی طرف ہاتھ بڑھاتے بولا تھا۔ اصل نے ہچکچاتے ہوئے تھام لیا۔ میرا بیٹا مجھ سے ناراض ہے، غصہ ہے، لیکن اس کا باپ ہونے کے ناطے تم میری بہو ہو، تو سوچا کچھ گفٹ لے کے میں بھی آ جاؤں۔ وہ ایسے دوستانہ انداز میں کہہ رہا تھا جیسے برسوں سے ان کے بیچ سب ٹھیک ہی چل رہا ہو۔ ساتھ ہی گارڈز کو اشارہ کرتا وہ گفٹ ان کے ہاتھ سے لیتا اصل کی طرف بڑھانے لگا۔ یہ میرے اور الیگزینڈر کی مما کی طرف سے تمہارے لیے۔ اصل نے ایک نظر الیگزینڈر کو دیکھا تھا اور پھر ٹامس کو، جو مسکرا رہا تھا۔ وہ گفٹ کو دیکھتی ہاتھ آگے بڑھانے کا سوچ ہی رہی تھی جب اچانک الیگزینڈر نے مڑ کے ایک ہی وار سے سارے گفٹ نیچے گرا دیے تھے۔ اصل بوکھلا کے پیچھے ہوئی تھی، جبکہ الیگزینڈر اسے سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ میں نے کہا کہ ایکسپٹ کرو، لہجہ سرد لیکن آواز دھیمی تھی۔ وہ سہمی نظروں سے الیگزینڈر کو ہی دیکھ رہی تھی جب وہ ریوالور نکالتا ٹامس کی طرف مڑا تھا اور ریوالور اس کی کنپٹی پہ رکھتا وہ دھاڑا تھا۔ کس نے کہا تھا یہاں آنے کو؟ اصل نے خوف سے کرسی کی پشت پہ اپنی گرفت سخت کی تھی اور خوفزدہ نظروں سے الیگزینڈر کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے پہ بے حد کرختگی تھی۔ الیگزینڈر، میں باپ ہوں تمہارا، ٹامس نے نرمی سے کہنے کی کوشش کی تھی۔ تو میرے باپ، کس نے دعوت دی تھی تمہیں؟ مجھ سے اور میری بیوی سے دور رہو، بے حد دور، یہی بہتر ہے تمہارے لیے، ورنہ مجھے حیوان بننے میں منٹ نہیں لگتا میرے باپ۔ دانت پیستے وہ دھاڑا تھا۔ سارے ہی اپنی ٹانگ سے مار کے اس نے گرے ہوئے سارے گفٹس ٹھوکر کی صورت میں دور پھینکے تھے۔ اٹھا کے لے جاؤ یہ حرام مال، مجھے اور میری بیوی کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ اصل کو لگا اس کے گردن کی تنی رگیں اب پھٹ جائیں گی۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے الیگزینڈر،
टॉमस ने लब भींचते अपने बेटे को देखा था। शट अप, अपनी धमकी समय दफा हो जाओ यहाँ से। रिवॉल्वर नीचे करके वो अब खुख्वार नजरों से उसे देख रहा था, जबकि टॉमस सब पे एक नजर डाल के लंबे डग भरता वहां से निकलता चला गया और उसके गार्ड्स भी उसके पीछे ही निकले थे। असल अलेक्जेंडर को ही देख रही थी जब माइकल ने आगे बढ़ के अलेक्जेंडर के कंधे पे अपना हाथ रखा था। अलेक्जेंडर रिलैक्स। जबकि अलेक्जेंडर गहरे सांस लेता खुद को नॉर्मल करने लगा और फिर अपने सामने आई हर चीज को ठोकर मारता वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया था। माइकल भी सबको रिलैक्स रहने का इशारा कह के उसके पीछे ही गया था। असल ठीक हो, जबकि असल चौंक के सबको देखने लगी और सर अस्पात में हिलाया था। अंजलि ने उसे बैठने में मदद दी थी। एक खूबसूरत शाम टॉमस अधाम की वजह से बर्बाद हो गई थी, जबकि असल उस रास्ते को देख रही थी और यही सोच रही थी कि वो ऐसा क्यों है, गुस्से पे काबू पाना क्यों नहीं जानता। वो खामोशी से लब भींचे इस खूबसूरत शाम को बर्बाद होता देख रही थी। यमुना जैसे ही घर में दाखिल हुई थी तो सामने लाउंज में ही उसे दैमीर सोफे पे बैठा नजर आया था, जिसके सामने टेबल पे वाइन की बोतल, ग्लास और नशा आवर पाउडर के पैकेट्स पड़े हुए थे। यमुना उसे नजरअंदाज करके गुजरने वाली थी जब दैमीर ने उसे आवाज दी थी, वेलकम होम वाइफी, कैसी थी पार्टी। उसकी भारी आवाज पे वो कदम रोक के उसे देखने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा इंतजार है, वो कहता मजीद सोफे पे फैल के बैठ गया। यमुना कुछ देर उसे लब भींचे देखती रही और फिर सर झटक के उसके करीब आई थी। तुम ऐसे क्यों हो खान, कैसा हूं मैं। वो अपनी सुर्ख होती आंखों को बमुश्किल खोलता उसे देख रहा था। दिल तोड़ देते हो, यमुना की आवाज फर्रा गई थी जब तैमीर अपनी जगह से उठ के लड़खड़ाता उसके करीब गया था। अरे मेरे बेबी का दिल टूट गया, वो उसे बाहों में भरता कह रहा था, जबकि यमुना खामोश रही थी। जब दैमीर ने उसके बाल पीछे से अपनी मुट्ठी में लिए थे वो कर्रा के रह गई, जबकि दैमीर खतरनाक तेवर लिए उसकी सहमी आंखों में देख रहा था। तुमसे कहा था डॉक्टर के पास जाने को, गई नहीं। उसकी भारी सर्द आवाज पे यमुना का दिल सहम सा गया था। जानती हो ना कि मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ। उसका लहजा बेहद दुरुस्त था और गिरफ्त भी बहुत सख्त थी। खान यू आर हर्टिंग मी। यमुना भीगी आंखों से उसे देख रही थी। यस आई एम हर्टिंग यू। डेमी ने झटके से उसे छोड़ते पीछे धकेला था, जबकि यमुना शाकी नजरों से उसे देख रही थी। खान ये हमारा बेबी है। कैसे खान, तुम कैसे अपने बच्चे को मार देने का सोच भी सकते हो। नहीं है मेरा बच्चा, मुझे नहीं चाहिए कोई, मुझे नहीं चाहिए कोई भी बच्चा। आई समझ, अगर तुमने एबॉर्शन नहीं करवाया, जानती हो मैं क्या करूँगा। जानना चाहोगी। मिसेस यमुना दैमीर खान वो मुकम्मल नशे में था और नशे की हालत में वो इस वक्त मुकम्मल साइको लग रहा था। जबकि यमुना खामोशी से उसे देख रही थी। तुम्हें तलाक दे दूंगा। और यमुना की आंखों में बिल्कुल अचानक से हैरत उभरी थी। वो कैसे इतना शफ़ाक हो सकता था, यकीन नहीं हो पा रहा था। मैं अपना बच्चा कभी भी ऐसे मरने नहीं दूंगी खान, वो अचानक से चिल्लाई थी। हिज़ियानी अंदाज में वो दैमीर को देख रही थी, जिसके चेहरे पे नागवारी के तासुरात उभरे थे। चेहरे पे करख्तगी आई थी। तुम कितने जालिम इंसान हो खान, तुम कैसे मुझे कह सकते हो कि मैं अपनी कोख में पलने वाला बच्चा का एबॉर्शन करवाऊं। कैसे कह सकते हो। मुझसे तुम माँ बनने की खुशी नहीं छीन सकते। मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगी। वो चिल्ला रही थी जब अचानक दैमीर उसकी तरफ बढ़ा था। यू ब्लडी फूल। साथ ही पड़ा चेयर गुस्से से उठा के यमुना के दे मारा था। चेहरे पे यू बिच वो धाड़ा था, जबकि यमुना एक ही बार से नीचे गिरी थी जब तैमीर ने झुक के उसके बाल खींचे थे। तुम मुझे इनकार करोगी, मुझे, तैमीर अखान खान को। जानती हो तुम किसको इनकार कर रही हो। वो पूरी कुव्वत से उसके मुंह पे धाड़ा था और यमुना बंद होती आंखों को खोलने की कोशिश करती खौफजदा नजरों से उसे देख रही थी। जब दैमीर झटके से उठा और उसका हाथ खींचता उसे घसीटता हुआ दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। मुझे इनकार करोगी, मुझे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। मेरी जिंदगी में रहने का तुम्हें कोई हक नहीं। तुम्हें मैं अभी दफा करता हूँ अपने घर से और अपनी जिंदगी से।
وہ چلاتا ہوا اسے گھسیٹ رہا تھا، دروازہ جھٹکے سے کھول کے اسے اتنی تیز بارش میں باہر پھینکا تھا۔ یمنا وہیں گر کے گٹھری سی بنی اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے چلائی تھی، یہی اوقات ہے تمہاری۔ وہ دھاڑتا اسے دیکھ رہا تھا۔ جب گیٹ سے اندر آتے وویک نے حیرت زدہ آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ خان، وہ ایک دم سے چلایا تھا۔ ایپیسوڈ نمبر 17 کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ آپ لوگ اگر اچھا ریسپانس دیں گے تو آپ کو ڈیلی ایک ایپیسوڈ ملے گی، تو جلدی سے جائیے اور جا کر اچھا سا ریویو دیں اور مجھے موٹیویٹ کریں۔ طبیعت خراب ہونے کے باوجود میں نے یہ وائس ڈب کیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ جلدی سے یہ ناول واپس سے شروع کروں اور اسے ختم کر کے دوسرا نیا ناول شروع کروں۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔